अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एनटीए यूजीसी नेट जारफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मोज़ील। लेकिन मोज़ील को पढ़ने से पहले हम लोग सआदत हसन मंटू के बारे में पढ़ेंगे। नाम है इनका सआदत हसन और कलमी नाम है इनका मंटू। और मंटू स्कूल और कॉलेज और अपने मोहल्ले में टामी के नाम से मशहूर थे। मंटू के फ़र्ज़ी नाम मुफ़क्किर, कामरेड, आदम, विटनम यानी विटनम के हरूफ उलट देने से मंटू हो जाता है और ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। मंटू 11 मई 1912 को सिमराला, ज़िला लुधियाना, पंजाब में पैदा हुए थे। मंटू का इंतकाल 43 साल की उम्र में बारज़े तपेदिक 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ था और मियानी साहब लाहौर में दफन किए गए थे। मंटू महज 42 साल 8 माह और 4 दिन जिए थे। किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार से तारीख़ वफ़ात निकाली है। सआदत हसन का ताल्लुक़ कश्मीरी मंटू ज़ात से था और मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था। वालदा का नाम सरदार बेगम और दादा का ख्वाजा जमालुद्दीन। मंटू के जद्दे आला ख्वाजा रहमतुल्लाह कारोबार के सिलसिले में 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से तर्क वतन करके पंजाब चले आए थे। मंटू एमए व मेडिकल स्कूल अमृतसर में चौथी जमात में दाखिल हुए थे और मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे। चौथी कोशिश में मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। और हैरत की बात यह है कि वो बराबर उर्दू के मज़मून में ही फेल हुए। मंटू एमए व कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज मैगज़ीन हिलाल के मुदीर मुकर्रर हुए थे। मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1935 में दाखिला लिया था मगर तालीम जारी ना रख सके थे। मंटू के असातिज़ा ख्वाजा मोहम्मद उमर, फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूदुज़्ज़फ़र और मंटू की शादी 26 अप्रैल 1929 को सफ़िया बेगम बिन्त ख्वाजा कमरुद्दीन से हुई थी। मंटू के 4 औलाद थी, एक बेटा आरिफ और 3 बेटियां निकहत, नुज़हत, नुसरत। मंटू के अदबी रहनुमा बारी अलैग हैं। जैसा कि ख़ुद मंटू ने कहा है कि आजकल मैं जो कुछ हूँ उसके बनाने में सबसे पहला हाथ बारी साहब का है। अगर अमृतसर में उनसे मुलाकात ना होती तो मतवातिर 3 महीने में मैंने उनकी सोहबत में ना गुजारे होते तो यकीनन किसी और ही रास्ते पर कामज़न होता। मंटू की पहली तहरीर बारी साहब की ही ज़ेरे इदारत शाये होने वाले अखबार मसावात में शाये हुई थी और मंटू ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ इसी रोज़नामा में कालम नगारी से किया था। मंटू ने अपना अव्वलीन अफसाना तमाशा के उन्वान से लिखा था जो बारी अलैग की अदारत में शाये होने वाले हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर के पहले शुमारे यानी अगस्त 1934 में शाया हुआ था। बाद में उसे मंटू ने अपने पहले अफसानवी मजमूए में शामिल किया। मंटू को 2 बार पागलखाने में दाखिल होना पड़ा था। मंटू जनवरी 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। मंटू का अफसाना तरक्की पसंद एक तंज़ अफसाना है जो मंटू के इब्तदाई अफसानों में शामिल है और जो पहली दफ़ा अलीगढ़ मैगज़ीन में शाया हुआ है। मंटू का अफसाना बदतमीज़ भी एक तंज़ अफसाना है जिसमें तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाया गया है। और मंटू के कुछ इक़बाल हैं जैसे मुझे हमेशा आज से गर्ज रही है, गुज़रे हुए कल या आने वाले कल के मुताल्लिक़ मैंने कभी नहीं सोचा, जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। दूसरा, हाँ ऐसी कहानी लिखने का फ़ायदा ही क्या है कि फ़ादर जैसे छूटते ही हर नत्थु खैरू समझ जाएं। तीसरा है, मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ़ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूरत रह जाती है। अगला है, दुनिया की जितनी लानतें हैं भूख उसकी माँ है। ये भूख गद्दागिरी सिखाती है, जुराइम की तरगीब देती है,
عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ اگلا ہے، زمانے کی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر اس سے ناواقف ہے تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے۔ اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کے پیشے کو مٹانے اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ اگلا ہے، جو چیز ہے اس کو منوان کیوں نہیں پیش کیا جائے؟ ٹاٹ کو ایٹلس کیوں بنایا جائے؟ غلاظت کے ڈھیر کو عود و عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممد و معاون ہو سکتا ہے؟ نیکسٹ ہے، منٹو کے کارنامے۔ ناول ہے ان کا بغیر عنوان کے، طبع اول 1954 اور طبع دوم 1983۔ یہ منٹو کا اکلوتا ناول ہے اور افسانوی مجموعے آتش پارے یہ 1936 میں پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ منٹو کے افسانے 1940 جس میں 26 افسانے ہیں، دھواں 1941 جس میں 22 افسانے ہیں، افسانے اور ڈرامے 1943 جس میں 7 افسانے ہیں، لذت سنگ 1948 جس میں 3 افسانے ہیں، سیاہ حاشیے 1948 جس میں 31 افسانے ہیں، چغد 1948 جس میں 9 افسانے ہیں، ٹھنڈا گوشت 1950 جس میں 8 افسانے ہیں، خالی بوتلیں خالی ڈبے 1950 اس میں 13 افسانے ہیں، بادشاہت کا خاتمہ 1951 اس میں 11 افسانے ہیں، یزید 1951 اس میں 9 افسانے ہیں، نمرود کی خدائی 1952 اس میں 12 افسانے ہیں، سڑک کے کنارے 1953 اس میں 11 افسانے ہیں، اوپر نیچے اور درمیان 1954 اور سرکنڈوں کے پیچھے 1954 اس میں 13 افسانے ہیں، فندنے 1954 اس میں 11 افسانے ہیں، بغیر اجازت 1955 اس میں 11 افسانے ہیں، برقعے 1955 اس میں 11 افسانے ہیں، شکاری عورتیں 1956 اس میں 12 افسانے ہیں، رتی ماشا تولا 1956 اس میں 10 افسانے ہیں، طنز و مزاح کے مجموعے۔ منٹو کے مضامین 1942 تلخ، ترش اور شیریں 1954، اوپر نیچے اور درمیان 1954، ڈراموں کے مجموعے آؤ 1940، منٹو کے ڈرامے 1940، جنازے 1942، تین عورتیں 1942، افسانے اور ڈرامے 1943، کروٹ 1946، شیطان 1954۔ تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے افسانے: توبہ ٹیک سنگھ، موزیل، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، سہائے، رام کھلاون، گورمکھ سنگھ کی وصیت، یزید، ہر نام کور، ڈارلنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی، انجام بخیر۔ خاکوں کے مجموعے ہیں: عصمت چغتائی 1948، گنجے فرشتے 1952، نور جہاں سرور جہاں 1952، لاؤڈ اسپیکر 1955۔ منٹو نے کل 22 خاکے لکھے ہیں اور منٹو کے 5 افسانے ہیں۔ نمبر 1 ہے کالی شلوار، نمبر 2 ہے دھواں، نمبر 3 ابو، نمبر 4 ہے ٹھنڈا گوشت، 5واں ہے کھول دو اور ڈرامہ ہے اوپر نیچے درمیان پر فحاشی کے الزام کے تحت فوجداری مقدمے چلائے گئے اور ان میں سے ابتدائی 3 کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت میں قائم ہوئے اور بقیہ 3 تحریروں پر مملکت پاکستان میں۔ منٹو کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ شہزاد منظر نے منٹو کو غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چندر کو شعوری ترقی پسند قرار دیا ہے۔ تو منٹو کو غیر شعوری اور کرشن چندر کو شعوری قرار دیا ہے۔ دوسرا ہے محمد حسن عسکری نے منٹو کو موضوع اور حیت کا پیشہ ور کہا ہے۔ تیسرا ہے منٹو کو شہید جنس کہا گیا ہے۔ اور اگلا ہے جنس
نے سعادت حسن منٹو کے ہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے، عزیز احمد نے کہا ہے۔ محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا ہے۔ ممتاز قریشی کے مطابق منٹو ایک فطری فنکار ہیں۔ منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے، یہ کرشن چند نے کہا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے موزیل کے بارے میں، لیکن موزیل کو جاننے سے پہلے ہم لوگ فہرست دیکھیں گے کہ یہ جو پیش لفظ ہے جسے اطہر پرویز صاحب نے لکھا ہے، اس میں کتنے افسانوی مجموعے شامل ہیں۔ تو ایک ہے نیا قانون، دوسرا ہے کالی شلوار، تیسرا ہے حد تک، چوتھا ہے محمد بھائی، اور پانچواں ہے بو، چھٹا ہے موزیل، ساتواں ہے ٹھنڈا گوشت، آٹھواں ہے بابو گوپی ناتھ، نواں ہے کھول دو، 10واں ہے ممی، اور 11 ہے ٹوبا ٹیک سنگھ، اور 12 ہے سڑک کے کنارے، 13 ہے جانکی، اور 14 ہے فندنے۔ تو ہم لوگ پڑھیں گے موزیل کے بارے میں۔ موزیل میں دیکھیں، ترلوچن نے پہلی مرتبہ 4 برسوں میں پہلی مرتبہ رات کو آسمان دیکھا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کی طبیعت سخت گھبرائی ہوئی تھی اور وہ محض کھلی ہوا میں کچھ دیر سوچنے کے لیے اڈوانی چیمبرز کے ٹیرس پر چلا آیا تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا، بادلوں سے بے نیاز، بہت بڑے خاکستری تمبو کی طرح ساری بمبئی پر تنا ہوا تھا۔ حد نظر تک جگہ جگہ بتیاں روشن تھیں۔ ترلوچن نے ایسا محسوس کیا تھا کہ آسمان سے بہت سارے ستارے جھڑ کر بلڈنگوں سے جو رات کے اندھیروں میں بڑے بڑے درخت معلوم ہوتی ہیں اٹک گئے ہیں اور جگنوؤں کی طرح ٹمٹما رہے ہیں۔ ترلوچن کے لیے یہ ایک بالکل نیا تجربہ، ایک نئی کیفیت تھی۔ رات کو کھلے آسمان کے نیچے ہونا، اس نے محسوس کیا کہ وہ 4 برس تک اپنے فلیٹ میں قید رہا اور قدرت کی ایک بڑی نعمت سے محروم۔ قریب 3 بجے تھے، ہوا بے حد ہلکی پھلکی تھی۔ ترلوچن پنکھے کی مکانیکی ہوا کا عادی تھا جو اس کے سارے وجود کو بوجھل کر دیتی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ ہمیشہ یوں محسوس کرتا تھا رات بھر اس کو مارا پیٹا گیا ہو، پر اب صبح کی قدرتی ہوا میں اس کے جسم کا رواں رواں تر و تازگی چوس کر خوش ہو رہا تھا۔ جب وہ اوپر آیا تھا تو اس کا دل و دماغ سخت مضطرب اور ہیجان زدہ تھا، لیکن آدھے گھنٹے ہی میں وہ اضطراب اور ہیجان جو اس کو بہت تنگ کر رہا تھا کسی حد تک ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ اب صاف طور پر سوچ سکتا تھا۔ کرپال کور اور اس کا سارا خاندان محلے میں تھا جو کٹر مسلمان کا مرکز تھا۔ یہاں کئی مکانوں کو آگ لگ چکی تھی، کئی جانیں تلف ہو چکی تھیں۔ ترلوچن اب ان سب کو لے کر آیا ہوتا، مگر مصیبت یہ تھی کہ کرفیو نافذ ہو گیا تھا، اور وہ بھی نہ جانے کتنے گھنٹوں کا، غالباً 48 گھنٹوں کا، اور ترلوچن لازماً مغلوب تھا۔ آس پاس سب مسلمان تھے، بڑے خوفناک قسم کے مسلمان، اور پنجاب میں دھڑا دھڑ خبریں آ رہی تھیں، اور وہاں سکھ مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہاتھ بڑی آسانی سے نرم و نازک کرپال کور کی کلائی پکڑ کر موت کے کنویں کی طرف لے جا سکتا تھا۔ کرپال کی ماں اندھی تھی، باپ مفلوج بھائی تھا۔ وہ کچھ عرصے سے دیوالی میں تھا اور اسے وہاں اپنے تازہ لیے ہوئے ٹھیکے کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ ترلوچن کو کرپال کے بھائی نرنجن پر بہت غصہ آتا تھا۔ اس نے جو کہ ہر روز اخبار پڑھتا تھا، فسادات کی تیزی و تندی کے متعلق ہفتہ بھر پہلے آگاہ کر دیا تھا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، نرنجن، یہ ٹھیکے ویکے ابھی رہنے دو، ہم ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ تمہارا اگرچہ رہنا بہت ضروری ہے، لیکن یہاں سے اٹھ جاؤ اور میرے یہاں چلے آؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جگہ کم ہے، لیکن مصیبت میں آدمی کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیتا ہے۔ مگر وہ نہ مانا۔ اس کا اتنا بڑا لیکچر سن کر صرف اپنی گھنی مونچھوں میں مسکرا دیا۔ یار تم خواہ مخواہ فکر کرتے ہو، میں نے یہاں ایسے کئی فساد دیکھے ہیں، یہ امرتسر یا لاہور نہیں،
بامبے ہے، بامبے۔ تمہیں یہاں آئے صرف 4 برس ہوئے ہیں اور 12 برس سے یہاں رہ رہا ہوں۔ 12 برس سے۔ جانے نرنجن بمبئی کو کیا سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا شہر ہے، اگر فساد برپا بھی ہو تو ان کا اثر خود بخود زائل ہو جاتا ہے، جیسے اس کے پاس چھو منتر ہے، یا وہ کہانیاں کا کوئی ایسا قلعہ ہے جس پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ مگر ترلوچن صبح ٹھنڈی ہوا میں صاف دیکھ رہا تھا کہ محلہ بالکل محفوظ نہیں۔ وہ تو صبح کے اخباروں میں یہ پڑھنے کے لیے تیار تھا کہ کرپال کور اور اس کے ماں باپ قتل ہو چکے ہیں۔ اس کو کرپال کور کے مفلوج باپ اور اس کی اندھی ماں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مر جاتے اور کرپال کور بچ جاتی تو ترلوچن کے لیے اچھا تھا۔ وہاں دیوالی میں اس کا بھائی نرنجن بھی مارا جاتا تو اور بھی اچھا تھا کہ ترلوچن کے لیے میدان صاف ہو جاتا۔ خاص طور پر نرنجن اس کے راستے میں ایک روڑا ہی نہیں، بہت بڑا کھنگر تھا۔ چنانچہ جب کبھی کرپال کور سے اس کی بات ہوتی تو وہ اسے نرنجن سنگھ کے بجائے کھنگر سنگھ کہتا۔ صبح کی ہوا دھیرے دھیرے بہہ رہی تھی۔ ترلوچن کا کیسو سے بے نیاز سر بڑی خوشگوار ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا، مگر اس کے اندر بے شمار اندیشے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ کرپال کور نئی اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ یوں تو ہٹے کٹے کھنگر سنگھ کی بہن تھی، مگر بہت ہی نرم و نازک اور لچکیلی۔ اس نے دیہات میں پرورش پائی تھی، وہاں کی کئی گرمیاں سردیاں دیکھی تھی، مگر اس میں وہ سختی، وہ گھٹاؤ، وہ مردانہ پن نہیں تھا جو دیہات کی عام سکھ لڑکیوں میں ہوتا ہے، جنہیں کڑی سے کڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ان کے نفس پتلے پتلے تھے، جیسے ابھی نامکمل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چھاتیاں تھیں جس پر بالائیوں کے چند اور تہیں چڑھنے کی ضرورت تھی۔ عام سکھ دیہاتی لڑکیوں کے مقابلے میں اس کا رنگ گورا تھا، مگر گورے لٹھے کی طرح اور بدن چکنا تھا، جس طرح مرسیرائزڈ کپڑے کی سطح ہوتی ہے۔ بے حد شرمیلی تھی۔ ترلوچن اس گاؤں کا تھا، مگر زیادہ دیر وہاں رہا نہیں تھا۔ پرائمری سے نکل کر جب وہ شہر کے ہائی اسکول میں گیا تو بس پھر وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اسکول سے فارغ ہوا تو کالج کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اس دوران میں وہ کئی مرتبہ، لاتعداد مرتبہ اپنے گاؤں گیا، مگر اس نے کرپال کور کے نام کی کسی لڑکی کا نام تک نہ سنا، شاید اس لیے کہ وہ ہر بار اس افراتفری میں رہتا تھا کہ جلد از جلد واپس شہر پہنچے۔ کالج کا زمانہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اڈوانی چیمبرز کے ٹیرس اور کالج کی عمارت میں غالباً 10 برس کا فاصلہ تھا، اور یہ فاصلہ ترلوچن کی زندگی کے عجیب و غریب واقعات سے پر تھا۔ برما، سنگاپور، ہانگ کانگ، پھر بمبئی، جہاں وہ 4 برس سے مقیم تھا۔ ان 4 برسوں میں اس نے پہلی مرتبہ رات کو آسمان کی شکل دیکھی تھی، جو بری نہیں تھی۔ خاکستری رنگ کے تمبو کی چھت میں ہزارہا دیے روشن تھے اور ہوا ٹھنڈی اور ہلکی پھلکی تھی۔ کرپال کور کا سوچتے سوچتے وہ موزیل کے متعلق سوچنے لگا اور اس یہودی لڑکی کے بارے میں جو اڈوانی چیمبرز میں رہتی تھی۔ اس نے ترلوچن کو گڈے گڈے عشق ہو گیا تھا، ایسا عشق جو اس نے اپنی 35 برس کی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ جس دن اس نے اڈوانی چیمبرز میں اپنے ایک عیسائی دوست کے معرفت دوسرے مالے پر فلیٹ لیا، اور اسی دن اس کی مدبھیڑ موزیل سے ہوئی، جو پہلی نظر دیکھنے پر اسے خوفناک طور پر دیوانی معلوم ہوئی تھی۔ کٹے ہوئے بھورے بال اور اس کے سر پر بے حد پریشان ہونٹوں پر لپسٹک یوں جمی تھی جیسے گاڑھا خون، اور وہ بھی جگہ جگہ سے چٹکی ہوئی۔ ڈھیلا ڈھالا لمبا سفید چوگا پہنے تھی، جس کے کھلے گریبان سے اس کی نیل پڑی بڑی بڑی چھاتیاں چوتھائی کے قریب نظر آ رہی تھیں۔ باہیں جو کہ ننگی تھیں
مہین مہین بالوں سے اٹی ہوئی تھیں، جیسے وہ ابھی ابھی کسی سیلون سے بال کٹوا کے آئی ہے اور ان کی ننھی ننھی ہوائیاں ان پر جم گئی ہیں۔ ہونٹ اتنے موٹے نہیں تھے مگر گہرے عنابی رنگ کے لپسٹک کچھ اس اندازے سے لگائی گئی تھی کہ وہ موٹے اور بھینسنے کے گوشت کے ٹکڑے معلوم ہوتے تھے۔ ترلوچن کا فلیٹ اس کے فلیٹ کے بالکل سامنے تھا۔ بیچ میں ایک تنگ گلی تھی، بہت ہی تنگ۔ جب ترلوچن اپنے فلیٹ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو موزیل باہر نکلی۔ کھڑاؤ پہنے تھی۔ ترلوچن اس کی آواز سن کر رک گیا۔ موزیل نے اپنے پریشان بالوں کی چکوں میں سے بڑی بڑی آنکھوں سے ترلوچن کی طرف دیکھا اور ہنسی۔ ترلوچن بوکھلا گیا۔ جیب سے چابی نکال کر وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ موزیل کی ایک کھڑاؤ سمیت کے چکنے فرش پر پھسلی اور اس کے اوپر آ رہی۔ جب ترلوچن سنبھلا تو موزیل اس کے اوپر تھی، کچھ اس طرح کہ اس کا لمبا چوغا اوپر چڑھ گیا تھا اور اس کی دو ننگی بڑی تگڑی ٹانگیں اس کے ادھر ادھر تھیں، اور جب ترلوچن نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ بوکھلاہٹ میں کچھ اس طرح ساری موزیل میں الجھا جیسے وہ صابن کی طرح اس کے سارے بدن پر پھر گیا ہے۔ ترلوچن نے ہانپتے ہوئے مناسب و موزوں الفاظ میں اس سے معافی مانگی۔ موزیل نے اپنا لبادہ ٹھیک کیا اور مسکرا دی۔ یہ کھڑاؤ ایک دم کنڈم چیز ہے، اور وہ اتری ہوئی کھڑاؤ میں اپنا انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلیاں پھنساتی کوریڈور سے باہر چلی گئی۔ ترلوچن کا خیال تھا کہ موزیل سے دوستی کرنا شاید مشکل ہو، لیکن وہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں اس سے گھل مل گئی۔ لیکن ایک بات تھی کہ وہ بہت خودسر تھی۔ وہ ترلوچن کو کبھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس سے کھاتی، اس سے پیتی تھی، اس کے ساتھ سنیما جاتی تھی، سارا دن اس کے ساتھ ولولے اور اس کی داڑھی اور مونچھوں میں چکر کاٹتے رہ جاتے تھے۔ ترلوچن کو پہلے کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوتی تھی۔ لاہور میں، برما میں، سنگاپور میں وہ لڑکیاں کچھ عرصے کے لیے خرید لیتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ممبئی پہنچتے ہی وہ ایک نہایت الہڑ قسم کی یہودی لڑکی کے عشق میں گوڈے پھنس جائے گا۔ وہ اس سے کچھ اس قسم کی بے اعتنائی اور بے التفاتی برتتی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً سج بن کر سنیما جانے پر تیار ہو جاتی تھی، مگر جب وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتے تو ادھر ادھر نگاہیں دوڑانا شروع کر دیتی۔ کوئی اس کا شناسا نکل آتا تو زور سے ہاتھ ہلاتی اور ترلوچن سے اجازت لیے بغیر اس کے پہلو میں جا بیٹھتی۔ ہوٹل میں بیٹھتے ہیں۔ ترلوچن نے خاص طور پر موزیل کے لیے پرتکلف کھانے منگوائے ہیں، مگر اس کا کوئی اپنا پرانا دوست نظر آ لیا ہے اور وہ نوالہ چھوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی ہے اور ترلوچن کے سینے پر منہ دل رہی ہے۔ ترلوچن بعض اوقات بھننا جاتا تھا، کیونکہ وہ اسے قطعی طور پر چھوڑ کر اپنے ان پرانے دوستوں اور شناساؤں کے ساتھ چلی جاتی تھی اور کئی دن اس سے ملاقات نہ کرتی تھی۔ کبھی سر درد کا بہانہ، کبھی پیٹ کی خرابی کا، جس کے متعلق ترلوچن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ فولاد کی طرح سخت ہے اور کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ جب اس سے ملاقات ہوتی تو وہ اس سے کہتی، تم سکھ ہو، یہ نازک باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ترلوچن جل بھن جاتا اور پوچھتا، کون سی نازک باتیں؟ تمہارے پرانے یاروں کی۔ موزیل اپنے دونوں ہاتھ اپنے چوڑے چکلے کولہوں پر ٹکا کر اپنی تگڑی ٹانگیں چوڑی کر دیتی اور کہتی، یہ تم مجھے اس کے طعنے کیا دیتے ہو؟ ہاں، وہ میرے یار ہیں اور مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تم جلتے ہو تو جلتے رہو۔ ترلوچن بڑے وکیلانہ انداز میں پوچھتا، اس طرح تمہاری میری کیسے نبھے گی؟ موزیل زور سے قہقہا لگاتی، تم سچ مچ سکھ ہو، ایڈیٹ! تم سے کس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ نبھاؤ؟ اگر نبھانے کی بات ہے تو جاؤ، اپنے وطن میں کسی سکھنی سے شادی کر لو، میرے ساتھ تو اسی طرح چلے گا۔ ترلوچن نرم ہو جاتا۔ دراصل موزیل اس کی زبردست کمزوری بن گئی تھی۔ وہ ہر حالت میں اس کی قربت کا خواہشمند تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موزیل کی وجہ سے اس کی اکثر توہین ہوتی تھی، معمولی کرسٹان لونڈوں کے سامنے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں
تھی اسے خفیف ہونا پڑتا تھا، مگر دل سے مجبور ہو کر اس نے یہ سب کچھ برداشت کرنے پر طے کر لیا تھا۔ عام طور پر توہین اور حد تک کا رد عمل انتقام ہوتا تھا، مگر ترلوچن کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل و دماغ کی بہت سی آنکھیں میچ لی تھیں اور کئی کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی۔ اس کو موزل پسند تھی، پسند ہی نہیں، جیسے کہ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا، گڈے گڈے اس کے عشق میں دھنس گیا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا اور اس کے جسم کا جتنا حصہ باقی رہ گیا ہے وہ بھی اس عشق کے دلدل میں چلا جائے اور قصہ ختم ہو۔ 2 برس تک وہ اسی طرح خوار ہوتا رہا لیکن ثابت قدم رہا۔ آخر ایک روز جبکہ موزل موج میں تھی اور اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر پوچھا، موزل کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ موزل اس کے بازوؤں سے جدا ہو گئی اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے فراک کا گھیر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی موٹی موٹی یہودی آنکھیں اٹھائی اور گھنی پلکیں جھپکا کر کہا، میں سکھ سے محبت نہیں کر سکتی۔ ترلوچن نے ایسا محسوس کیا کہ پگڑی کے نیچے اس کے کیسوں میں کسی نے دمکتی ہوئی چنگاریاں رکھ دی ہیں۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ موزل تم ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی ہو، یہ میرا مذاق نہیں، میری محبت کا مذاق ہے۔ موزل اٹھی اور اس نے اپنے بھورے ترشے ہوئے بالوں کو ایک دل فریب جھٹکا دیا۔ تم شیو کروا لو اور اپنے سر کے بال کھلے چھوڑ دو۔ تو میں شرط لگاتی ہوں کئی لونڈے تمہیں آنکھ ماریں گے۔ تم خوبصورت ہو۔ ترلوچن کے کیسوں میں مزید چنگاریاں پڑ گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر زور سے موزل کو اپنی طرف گھسیٹا اور اس کے انابی ہونٹوں میں اپنے مونچھوں بھرے ہونٹ پیوست کر دیے۔ موزل نے ایک دم پھوں پھونکی اور اس کے گرفت سے علیحدہ ہو گئی۔ میں صبح اپنے دانتوں پر برش کر چکی ہوں، تم تکلیف نہ کرو۔ ترلوچن چلا آیا۔ موزل ڈینٹی بیگ سے ننھا سا آئینہ نکال کر اپنے ہونٹ دیکھنے لگی، جس پر لگی ہوئی گاڑھی لپسٹک پر خراشیں آ گئی تھیں۔ خدا کی قسم تم اپنی داڑھی اور مونچھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ان کے بال ایسے ہیں کہ میرانوی بلو اسکرٹ بہت اچھی طرح صاف کر سکتے ہیں، بس تھوڑا سا پیٹرول لگانے کی ضرورت ہوگی۔ ترلوچن غصے کی اس انتہا تک پہنچ چکا تھا جہاں وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ موزل بھی آ گئی اور اس نے ترلوچن کے داڑھی کھولنی شروع کر دی۔ اس میں جو پنیں لگی تھیں وہ اس سے ایک ایک کر کے اپنے دانت تلے دبا لی۔ ترلوچن خوبصورت تھا جب اس کی داڑھی مونچھ نہیں اگی تھی۔ واقعی لوگ اس کو کھلے گیسوں کے ساتھ دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے تھے کہ وہ کوئی کم عمر لڑکی ہے، مگر بالوں کے اس انبار نے اب اس کے تمام خد و خال جھاڑیوں کے مانند اندر چھپا لیے ہیں۔ اس کو اس کا احساس تھا، مگر وہ ایک اطاعت شعار اور فرمانبردار لڑکا تھا۔ اس کے دل میں مذہب کا احترام تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو اپنے وجود میں الگ کر دے جن سے اس کے قریب اس کے مذہب کی ظاہری تکمیل ہوتی ہے۔ جب داڑھی پوری کھل گئی اور اس کے سینے پر لٹکنے لگی تو اس نے موزل سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ دانتوں میں پینے دبائے وہ مسکرائی، تمہارے بال بہت ملائم ہیں۔ میرا اندازہ غلط تھا کہ اس نے میرانوی بلو اسکرٹ صاف ہو سکے گا۔ ترلوچ تم یہ مجھے دے دو، میں انہیں گوندھ کر اپنے لیے ایک فرسٹ کلاس بٹوا بناؤں گی۔ اب ترلوچن کی داڑھی میں چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے موزل سے مخاطب ہوا، میں نے آج تک تمہارے مذہب کا مذاق نہیں اڑایا ہے، تم کیوں اڑاتی ہو؟ دیکھو کسی کے مذہبی جذبات سے کھیلنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ کبھی برداشت نہ کرتا، مگر صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ کیا تمہیں اس کا پتہ نہیں؟ موزل نے ترلوچن کی داڑھی سے کھیلنا بند کر دیا، مجھے معلوم ہے۔ پھر ترلوچن نے اپنی داڑھی کے بال بڑی صفائی سے طے کیے اور موزل کے دانتوں سے پنیں نکال لیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری محبت بکواس نہیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ بالوں کو ایک خفیف سا جھٹکا دے کر وہ اٹھی اور دیوار سے لٹک گئی۔
لٹکی ہوئی تصویروں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بھی قریب قریب یہی فیصلہ کر چکی ہوں کہ تم سے شادی کروں گی۔ ترلوچن اچھل پڑا۔ سچ؟ موزیل کے عنابی ہونٹ بڑی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کھلے اور اس کے سفید مضبوط دانت ایک لہجے کے لیے چمکے۔ ہاں۔ ترلوچن نے اپنی نصف لپٹی ہوئی داڑھی ہی سے اس کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ تو کب؟ موزیل الگ ہٹ گئی۔ جب تم اپنے یہ بال کٹوا دو گے۔ ترلوچن اس وقت جو ہو سو ہو بنا تھا۔ اس نے کچھ نہ سوچا اور کہہ دیا، میں کل ہی کٹوا دوں گا۔ موزیل فرش پر ٹیپ ڈانس کرنے لگی۔ تم بکواس کرتے ہو ترلوک۔ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس نے ترلوک کے دل و دماغ سے مذہب کے رہے سہے خیال کو نکال باہر پھینکا۔ تم دیکھ لو گی۔ اور وہ تیزی سے آگے بڑھی، ترلوچن کی مونچھوں کو چوما اور فوں فوں کرتی باہر نکل گئی۔ ترلوچن نے رات بھر کیا سوچا، وہ کن کن اذیتوں سے گزرا، اس کا تذکرہ فضول ہے، اس لیے کہ دوسرے روز اس نے فورٹ میں اپنے کیس کٹوا دیے اور داڑھی بھی منڈوا دی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ آنکھیں میچے رہا۔ جب سارا معاملہ صاف ہو گیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور دیر تک اپنی شکل آئینے میں دیکھتا رہا، جس پر بمبئی کی حسین سے حسین لڑکی بھی کچھ دیر کے غور کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ ترلوچن وہی عجیب و غریب ٹھنڈک محسوس کرنے لگا جو سیلون سے باہر نکلنے پر اس کو لگی تھی۔ اس نے ٹیرس پر تیز تیز چلنا شروع کر دیا، جہاں ٹنکیوں اور نلوں کا ایک ہجوم تھا۔ چاہتا تھا کہ اس داستان کا بقیہ حصہ اس کے دماغ میں نہ آئے، مگر وہ آئے بھی نہ رہا۔ بال کٹوا کر وہ پہلے دن گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ دوسرے موزیل کو بھیجی، چٹ موزیل کو بھیجی، اس کی طبیعت ناساز ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائے۔ موزیل آئی۔ ترلوچن کو بالوں کے بغیر دیکھ کر پہلے وہ ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی، پھر مائی ڈارلنگ ترلوچ کہہ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اس کا سارا چہرہ عنابی کر دیا۔ اس نے ترلوچن کے صاف اور ملائم گالوں پر ہاتھ پھیرا، اس کے چھوٹے انگریزی وضع کٹے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کی اور عربی زبان میں نعرے مارتی رہی۔ اس نے اس قدر شور مچایا کہ اس کی ناک سے پانی بہنے لگا۔ موزیل نے جب اسے محسوس کیا تو اپنی اسکرٹ کا گھیرا اٹھایا اور اسے پوچھنا شروع کر دیا۔ ترلوچن شرما گیا۔ اس نے اسکرٹ نیچے کی اور سرزنش کے طور پر اس سے کہا، نیچے کچھ پہن تو لیا کرو۔ موزیل پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ باسی اور جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی لپسٹک لگے ہونٹوں سے مسکرا کر اس نے صرف اتنا ہی کہا، مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسے ہی چلتا ہے۔ ترلوچن کو وہ پہلا دن یاد آ گیا جب وہ اور موزیل دونوں ٹکرا گئے تھے اور آپس میں کچھ عجیب طرح گڈمڈ ہو گئے تھے۔ مسکرا کر اس نے موزیل کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ شادی کل ہوگی، ضرور۔ موزیل نے ترلوچن کے ملائم ٹھوڑی پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ طے یہ ہوا کہ شادی پونے میں ہو۔ چونکہ سول میرج تھی اس لیے اس کو 10-15 دن کا نوٹس دینا تھا۔ عدالتی کارروائی تھی اس لیے مناسب یہی خیال کیا گیا کہ پونا بہتر ہے، پاس ہے اور ترلوچ کے وہاں کئی دوست بھی ہیں۔ دوسرے روز انہیں پروگرام کے مطابق پونا روانہ ہو جانا تھا۔ موزیل فورٹ کے ایک اسٹور میں سیلز گرل تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی اسٹینڈ تھا، بس یہی۔ موزیل نے اس کو انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ ترلوچن وقت مقررہ پر وہاں پہنچا۔ 1.5 گھنٹہ انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئی۔ دوسرے روز اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ، جس سے تازہ موٹر خریدی ہے، دیولا چلی گئی ہے اور ایک غیر معین عرصے کے لیے وہیں رہے گی۔ ترلوچن پر کیا گزری، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے جی کڑا کیا اور اس کو بھول گیا۔ اتنے میں اس کی ملاقات کرپال کور سے ہو گئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے محسوس کیا کہ موزیل بہت واہیات لڑکی تھی، جس کے دل کے پاس پتھر لگے ہوئے تھے اور جو چڑوں کے مانند
ایک جگہ سے دوسری جگہ پھدکتا رہتا تھا۔ اس احساس سے اس کو ایک گوں نہ تسکین ہوئی تھی۔ وہ موزل سے شادی کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی موزل کی یاد ایک چٹکی کے مانند اس کے دل کو پکڑ لیتی تھی اور پھر چھوڑ کر کڑے لگاتی غائب ہو جاتی تھی۔ اور وہ بے حیا تھی، بے مروت تھی، اس کو کسی کے جذبات کا پاس نہیں تھا۔ پھر بھی وہ ترلوچن کو پسند تھی، اس لیے وہ کبھی کبھی اس کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ دیوالی میں اتنے عرصے سے کیا کر رہی ہے، اسی آدمی کے ساتھ ہے جس نے نئی کار خریدی تھی، یا اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی گئی ہے۔ اس کو اس خیال سے سخت کوفت ہوئی تھی کہ وہ اس کے سوا کسی اور کے پاس ہوگی۔ حالانکہ اس کو موزل کے کردار کا بخوبی علم تھا۔ وہ اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں روپے خرچ کر چکا تھا، لیکن اپنی مرضی سے، ورنہ موزل مہنگی نہیں تھی۔ اس کو بہت سستی قسم کی چیزیں پسند آتی تھی۔ ایک مرتبہ ترلوچن نے اسے سونے کے ٹاپس دینے کا ارادہ کیا۔ وہ اسے بہت پسند تھے، مگر اسی دکان میں موزل جھوٹے اور بھڑکیلے اور بہت سستے آویزوں پر مر مٹی اور سونے کے ٹاپس چھوڑ کر ترلوچن سے منتیں کرنے لگی کہ وہ انہیں خرید دے۔ ترلوچن اب تک نہ سمجھ سکا کہ موزل کس کماش کی لڑکی ہے، کس آب و گل سے بنی ہے۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ لپٹی رہتی تھی، اس کو چومنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ سارا کا سارا صابن کی مانند اس کے جسم پر پھر جاتا تھا، مگر وہ اس کو اس سے آگے 1 انچ بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ اس کو چڑھانے کی خاطر اتنا کہہ دیتی تھی کہ تم سکھ ہو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ترلوچن اچھی طرح محسوس کرتا تھا کہ موزل کو اس سے نفرت نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اس سے کبھی نہ ملتی۔ برداشت کا مادہ اس میں رتی بھر نہیں تھا۔ وہ کبھی 2 برس تک اس کی صحبت میں نہ گزارتی، 2 ٹک فیصلہ کر دیتی۔ انڈرویئر اس کو ناپسند تھے، اس لیے وہ ان سے اس کو الجھن ہوتی تھی۔ ترلوچن نے کئی بار اس کو ان کی اشد ضرورت سے آگاہ کیا، اس کو شرم و حیا کا واسطہ دیا، مگر اس نے یہ چیزیں کبھی نہ پہنی۔ ترلوچن جب اس سے حیا کی بات کرتا تھا تو وہ چڑ جاتی تھی۔ یہ حیا ویا کیا بکواس ہے، اگر تمہیں اس کا کچھ خیال ہے تو آنکھیں بند کر لیا کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا لباس ہے جس میں آدمی ننگا نہیں ہو سکتا، یا جس میں سے تمہاری نگاہیں پار نہیں ہو سکتی ہیں۔ مجھ سے ایسی بکواس نہ کیا کرو، تم سکھ ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم پتلون کے نیچے ایک سلی سا انڈرویئر پہنتے ہو، کیونکہ جو نیکر سے ملتا جلتا ہے۔ یہ بھی تمہاری داڑھی اور سر کے بالوں کی طرح تمہارے مذہب میں شامل ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہو اور ابھی تک یہی سمجھتے ہو کہ تمہارا مذہب تمہارے انڈرویئر میں چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ ترلوچن کو شروع میں ایسی بات سن کر غصہ آیا کرتا تھا، مگر بعد میں غور و فکر کرنے پر وہ کبھی کبھی لڑک جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ موزل کی باتیں شاید نادرست نہیں، اور جب اس نے اپنے کیسوں اور داڑھی کا صفایا کرا دیا تھا تو اسے قطعی طور پر ایسا محسوس ہوا کہ وہ بیکار اتنے دن بالوں کا اتنا بوجھ اٹھائے پھرا، جس کا کچھ مطلب ہی نہیں تھا۔ پانی کی ٹنکی کے پاس پہنچ کر ترلوچن رک گیا۔ موزل کو ایک بڑی موٹی گالی دے کر اس نے اس کے متعلق سوچنا بند کر دیا۔ کرپال کور ایک پاکیزہ لڑکی جس سے اس کو محبت ہوئی تھی، خطرے میں تھی۔ وہ ایک ایسے محل میں تھی جس میں کٹر قسم کے مسلمان رہتے تھے، اور وہاں 2-3 واردات بھی ہو چکی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس محلے میں 48 گھنٹے کرفیو تھا، مگر کرفیو کی کون پرواہ کرتا ہے؟
اس چالی کے مسلمان ہی اگر چاہتے تو اندر ہی اندر کرپال کور اس کی ماں اور باپ کا بڑی آسانی کے ساتھ صفایا کر سکتے تھے۔ ترلوچن سوچتا سوچتا پانی کے موٹے نل پر بیٹھ گیا۔ اس کے سر کے بال اب کافی لمبے ہو گئے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ ایک برس کے اندر اندر یہ پورے کیسوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کے داڑھی تیزی سے بڑھی ہوئی تھی مگر وہ اسے بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ فورٹ میں ایک باربر تھا۔ وہ اس صفائی سے اسے تراشتا تھا کہ ترشی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس نے اپنے لمبے اور ملائم بالوں میں انگلیاں پھیری اور ایک سرد آہ بھری۔ اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کھڑاؤ کی کرخت آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا کون ہو سکتا ہے؟ بلڈنگ میں کئی یہودی عورتیں تھیں جو سب کی سب گھر میں کھڑاؤ پہنتی تھیں۔ آواز قریب آتی گئی۔ ایک لخت اس نے دوسری ٹنکی کے پاس موزل کو دیکھا جو یہودیوں کے خاص قطع کا ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے بڑے زور کی انگڑائی لے رہی تھی۔ اس زور کی ترلوچن کو محسوس ہوا کہ آس پاس کی ہوا چٹک جائے گی۔ ترلوچن پانی کے نل پر سے اٹھا۔ اس نے سوچا یہ ایکائکی کہاں سے نمودار ہو گئی اور اس وقت ٹیرس پر کیا کرنے آئی ہے؟ موزل نے ایک اور انگڑائی لی۔ اب ترلوچن کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ ڈھیلے ڈھالے کرتے میں اس کی مضبوط چھاتیاں دھڑکیں۔ ترلوچن کی آنکھوں کے سامنے کئی گول گول اور چٹپٹے نیل ابھر آئے۔ وہ زور سے کھانسا۔ موزل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا رد عمل بالکل خفیف تھا۔ کھڑاؤ گھسیٹتی وہ اس کے پاس آئی اور اس کی ننھی منھی داڑھی دیکھنے لگی۔ تم پھر سکھ بن گئے ترلوچن۔ داڑھی کے بال ترلوچن کو چبھنے لگے۔ موزل نے آگے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی کے ساتھ اپنے ہاتھ کی پشت رگڑی اور مسکرا کر کہا اب برش اس قابل ہے کہ میری نیو بلو اسکرٹ صاف کر سکے گی مگر وہ تو وہی دیولالی میں رہ گئی ہے۔ ترلوچن خاموش رہا۔ موزل نے اس کے بازو کی چٹکی لی۔ بولتے کیوں نہیں سردار صاحب؟ ترلوچن اپنی پچھلی بے وقوفیوں کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تاہم اس نے صبح کے ملگجے اندھیرے میں موزل کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ایک صرف یہ کہ وہ پہلے سے کچھ کمزور نظر آتی تھی۔ ترلوچن نے اس سے پوچھا بیمار رہی ہو؟ نہیں۔ موزل نے اتنے ترشے ہوئے بالوں کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ پہلے سے کمزور دکھائی دیتی ہو۔ میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں۔ موزل پانی کے موٹے نل پر بیٹھ گیا اور کھڑاؤ فرش کے ساتھ بجھانے لگی۔ تم گویا کہ اب پھر نئے سرے سے سکھ بن رہے ہو۔ ترلوچن نے کسی قدر ڈھٹائی کے ساتھ کہا ہاں مبارک ہو۔ موزل نے ایک کھڑاؤ پیر سے اتار لی اور پانی کے نل پر بجھانے لگی۔ کسی اور لڑکی سے محبت کرنی شروع کر دی؟ ترلوچن نے آہستہ سے کہا ہاں مبارک ہو۔ اس بلڈنگ کی ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ بہت بری بات ہے موزل۔ کھڑاؤ اپنی انگلیوں میں اڑس کر اٹھی۔ ہمیشہ آدمیوں کو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ترلوچن خاموش رہا۔ موزل نے اٹھ کر اس کی داڑھی کو اپنی پانچوں انگلیوں سے چھیڑا۔ کیا اس نے تمہیں بال بڑھانے کا مشورہ دیا ہے؟ نہیں۔ ترلوچن بڑی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ جیسے کنگھا کرتے کرتے اس کی داڑھی کے بال آپس میں الجھ گئے ہیں۔ جب اس نے نہیں کہا تو اس کے لہجے میں تیکھا پن تھا۔ موزل کے ہونٹوں پر لپسٹک باسی گوشت کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ وہ مسکرائی تو ترلوچن نے ایسا محسوس کیا کہ اس کے گاؤں میں موزل کے ہونٹوں پر لپسٹک باسی گوشت کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ وہ مسکرائی تو ترلوچن نے ایسا محسوس کیا کہ اس کے گاؤں میں جھٹکے کی دکان پر کسائی نے چھری سے موٹی رگ کی گوشت کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مسکرانے کے بعد وہ ہنسی۔ تم اب یہ داڑھی منڈوا ڈالو تو کسی کی بھی قسم لے لو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ ترلوچن کے جی میں آئی کہ اس سے کہے کہ وہ ایک بڑی شریف
باعصمت اور پاک طبیعت تعینت کنواری لڑکی سے محبت کر رہا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ موزل اس کے مقابلے میں فاحشہ ہے، بدصورت ہے، بے وفا ہے، بے مروت ہے، مگر وہ اس قسم کا گھٹیا آدمی نہیں تھا۔ اس نے موزل سے صرف اتنا کہا، موزل میں اپنی شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرے گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی ہے جو مذہب کی پابند ہے، اس لیے میں نے بال بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ موزل سوچ وچار کی عادی نہیں تھی، لیکن اس نے کچھ دیر سوچا اور کھڑاؤں پر نصف دائرے میں گھوم کر ترلوچن سے کہا، وہ مذہب کی پابند ہے تو تمہیں کیسے قبول کرے گی؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ تم ایک دفعہ اپنے بال کٹوا چکے ہو؟ اس کو بھی معلوم نہیں۔ داڑھی میں نے تمہارے دیوالی جانے کے بعد ہی بڑھانی شروع کر دی تھی، محض انتقامی طور پر۔ اس کے بعد میری کرپال کور سے ملاقات ہوئی، مگر میں پگڑی اس طریقے سے باندھتا ہوں کہ 100 میں سے ایک ہی آدمی شکل سے جان سکتا ہے کہ میرے کیس کٹے ہوئے ہیں، مگر اب یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ترلوچن نے اپنے لمبے ملائم بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کی۔ موزل نے لمبا کرتا اٹھا کر اپنی کوری دبیزران کھجلانے شروع کی۔ یہ بہت اچھا ہے، مگر یہ کمبخت مچھر یہاں موجود ہے، دیکھو کس زور سے کاٹا ہے۔ ترلوچن نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ موزل نے اس جگہ جہاں مچھر نے کاٹا تھا انگلی سے لب لگائی اور کرتا چھوڑ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کب ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ ابھی کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر ترلوچن سخت متفکر ہو گیا۔ چند لمحات تک خاموش رہی۔ اس کے بعد موزل نے اس کے تفکر کا اندازہ لگا کر اس سے بڑے سنجیدہ انداز میں پوچھا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ ترلوچن کو اس وقت کسی ہمدردی کی ضرورت تھی، خواہ وہ موزل ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس نے اس کو سارا ماجرا سنا دیا۔ موزل ہنسی، تم اول درجے کے ایڈیٹ ہو، جاؤ اس کو لے آؤ۔ ایسی کیا مشکل ہے؟ مشکل؟ موزل اس معاملے کی نزاکت کو کبھی نہیں سمجھ سکتی، کبھی بھی معاملے کی نزاکت۔ تم ایک لاابالی قسم کی لڑکی ہو، یہی وجہ ہے کہ تمہارے اور میرے تعلقات قائم نہیں رہ سکے، جس کا مجھے ساری عمر افسوس رہے گا۔ موزل نے زور سے اپنے کھڑاؤ پانی کے نل کے ساتھ ماری، افسوس بی ڈیمڈ سلی ایڈیٹ۔ تم یہ سوچو کہ تمہاری کیا نام ہے اس کا، اس محلے سے بچا کر لانا کیسے ہے؟ تم بیٹھ گئے ہو تعلقات کا رونا رونے۔ تمہارے میرے تعلقات کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ تم ایک سلے قسم کے آدمی ہو اور بہت ڈرپوک۔ مجھے نڈر مرد چاہیے۔ لیکن چھوڑو ان باتوں کو، چلو آؤ تمہاری اس کور کو لے آئیں۔ اس نے ترلوچن کا بازو پکڑ لیا۔ ترلوچن نے گھبراہٹ میں اس سے پوچھا، کہاں سے؟ وہیں سے جہاں وہ ہے۔ میں اس محلے کی ایک ایک اینٹ کو جانتی ہوں، چلے آؤ میرے ساتھ۔ مگر سنو تو، کرفیو ہے۔ موزل کے لیے نہیں، چلو آؤ۔ وہ ترلوچن کو بازو سے پکڑ کر کھینچتی اور دروازے تک لے گئی تھی، جو نیچے سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اترنے والی تھی، رک گئی، ترلوچن کی داڑھی کی طرف دیکھنے لگی۔ ترلوچن نے کہا، کیا بات ہے؟ موزل نے کہا، یہ تمہاری داڑھی، لیکن خیر ٹھیک ہے، اتنی بڑی نہیں ہے۔ ننگے سر چلو گے تو کوئی نہیں سمجھے گا کہ تم سکھ ہو۔ ننگے سر؟ ترلوچن نے کسی قدر بوکھلا کر کہا، میں ننگے سر نہیں جاؤں گا۔ موزل نے بڑے معصوم انداز میں پوچھا، کیوں؟ ترلوچن نے اپنے بالوں کی ایک لٹ ٹھیک کی، تم سمجھتی نہیں ہو، میرا وہاں پگڑی کے بغیر جانا ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ اس نے مجھے ابھی تک ننگے سر نہیں دیکھا ہے؟ میں یہی سمجھتی ہے کہ میرے کیس ہیں۔ میں اس پر یہ راز افشا کرنا نہیں چاہتا۔ موزل نے زور سے اپنے کھڑاؤ دروازے کے دہلیز پر ماری۔ تم واقعی اول درجے کے ایڈیٹ ہو، گدھے کہیں کے۔ اس کی جان کا سوال ہے۔ کیا نام ہے تمہارے اس کور کا جس سے محبت کرتے ہو؟ ترلوچن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، موزل، وہ بڑی مذہبی قسم کی لڑکی ہے، اگر اس نے مجھے ننگے سر دیکھ لیا تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ موزل چڑھ گئی، اور وہ تمہاری محبت بھی ڈیمڈ۔ میں پوچھتی ہوں، کیا سارے سکھ تمہاری طرح بیوقوف ہوتے ہیں؟ اس کی جان کا خطرہ ہے اور تم کہتے ہو کہ پگڑی ضرور پہنو گے، اور شاید وہ اپنا انڈرویئر بھی
جو نیکر سے ملتا جلتا ہے۔ ترلوچن نے کہا، وہ تو میں ہر وقت پہننے ہوتا ہوں۔ بہت اچھا کرتے ہو، مگر اب تم یہ سوچو کہ معاملہ اس محلے کا ہے جہاں میاں بھائی ہی میاں بھائی رہتے ہیں، اور وہ بھی بڑے بڑے دادا اور بڑے بڑے موالی۔ تم پگڑی پہن کر گئے تو وہیں ذبح کر دیے جاؤ گے۔ ترلوچن نے مختصر سا جواب دیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں تو پگڑی پہن کر جاؤں گا۔ میں اپنی محبت خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ موزل جھنجھلا گئی، اس زور سے کہ اس نے پینچ و تاب کھائے اس کی چھاتیاں آپس میں بھڑ بھڑ گئیں۔ گدھے، تمہاری محبت ہی کہاں رہے گی جب تم نہ ہوگے؟ تمہاری وہ کیا نام ہے اس بھڑوی کا، جب وہ بھی نہ رہے گی، اس کا خاندان تک نہ رہے گا۔ تم سیکھو، خدا کی قسم تم سیکھو، اور بڑے ایڈیٹ سیکھو۔ ترلوچن بھنا گیا، بکواس نہ کرو۔ موزل زور سے ہنسی۔ مہین مہین بالوں کے غبار سے اٹی ہوئی باہیں اس نے ترلوچن کے گلے میں ڈال دی اور تھوڑا سا جھول کر کہا، ڈارلنگ چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ جاؤ پگڑی پہن آؤ، میں نیچے بازار میں کھڑی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے جانے لگی۔ ترلوچن نے اسے روکا، تو تم کپڑے نہیں پہنو گی؟ موزل نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، نہیں چلے گا اسی طرح۔ یہ کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتی نیچے اتر گئی۔ ترلوچن نچلی منزل کی سیڑھیوں پر بھی اس کی کھڑاؤ کی چوبی آواز سنتا رہا۔ پھر اس نے اپنے لمبے بال انگلیوں سے پیچھے کی طرف سمیٹے اور نیچے اتر کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، پگڑی بندھی بدھائی رکھی تھی اسے اچھی طرح سر پر جمایا اور فلیٹ کا دروازہ مقفل کر کے نیچے اتر گیا۔ باہر فٹ پاتھ پر موزل اپنی تگڑی ٹانگیں چوڑی کیے سگریٹ پی رہی تھی، بالکل مردانہ انداز میں۔ جب ترلوچن اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے شرارت کے طور پر منہ بھر کے دھواں اس کے چہرے پر دے مارا۔ ترلوچن نے غصے میں کہا، تم بہت ذلیل ہو۔ موزل مسکرائی، یہ تم نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، اس نے پہلے کئی اور مجھے ذلیل کہہ چکے ہیں تم۔ پھر اس نے ترلوچن کی پگڑی کی طرف دیکھا، یہ پگڑی واقعی تم نے بہت اچھی طرح باندھی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارے کیس ہیں۔ بازار بالکل سنسان ہے، ایک صرف ہوا چل رہی تھی، اور وہ بھی بہت دھیرے دھیرے، جیسے کرفیو سے خوفزدہ ہے۔ بتیاں روشن تھیں، مگر ان کی روشنی بیمار سی معلوم ہوتی تھی۔ عام طور پر اس وقت ٹرینیں چلنی شروع ہو جاتی تھیں اور لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری ہو جاتی تھی۔ اچھی خاصی گہما گہمی ہوتی تھی، پر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سڑک پر کوئی انسان گزرا ہے، نہ گزرے گا۔ موزل آگے آگے تھی، فٹ پاتھ کے پتھروں پر اس کی کھڑاؤ کھٹ کھٹ کر رہی تھی۔ یہ آواز اس خاموش فضا میں ایک بہت بڑا شور ہے۔ ترلوچن دل ہی دل میں موزل کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ 2 منٹ میں اور کچھ نہیں تو اپنی واہیات کھڑاؤ ہی اتار کر کوئی دوسری چیز پہن سکتی ہو۔ اس نے چاہا کہ موزل سے کہے، کھڑاؤ اتار دو اور ننگے پاؤں چلو، مگر اس کو یقین تھا کہ وہ کبھی نہیں مانے گی، اس لیے خاموش رہا۔ ترلوچن سخت خوفزدہ تھا، کوئی پتا کھڑکتا تو اس کا دل دھک سے رہ جاتا تھا، مگر موزل بالکل بے خوف چلی جا رہی تھی، سگریٹ کا دھواں اڑاتی، جیسے وہ بڑی بے فکر سے چہل قدمی کر رہی ہے۔ چوک میں پہنچے تو پولیس مین کی آواز گرجی، کدھر جا رہا ہے؟ ترلوچن سہم گیا۔ موزل آگے بڑھی اور پولیس مین کے پاس پہنچ گئی اور بالوں کو ایک خفیف سا جھٹکا دے کر کہا، اوہ، تم ہم کو پہچانا نہیں تم نے؟ موزل۔ پھر اس نے ایک گلی کی طرف اشارہ کیا، ادھر اس بازو ہمارا بہن رہتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر لے کر جا رہا ہے۔ سپاہی اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے خدا معلوم کہاں سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور ایک سگریٹ نکال کر اس کو دیا، لو پیو۔ سپاہی نے سگریٹ لے لیا۔ موزل نے اپنے منہ سے ہلکا سلگا ہوا سگریٹ نکالا اور اس سے کہا، ہیراز لائٹ۔
سپاہی نے سگریٹ کا ایک کش لیا۔ موزیل نے داہنی آنکھ اس کو اور بائیں آنکھ ترلوچن کو ماری اور کھٹ کھٹ کرتی اس گلی کی طرف چل دی جس میں گزر کر انہیں کھلے جانا تھا۔ ترلوچن خاموش تھا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ موزیل کرفیو کے خلاف ورزی کر کے ایک عجیب و غریب قسم کی مسرت محسوس کر رہی ہے۔ خطروں سے کھیلنا اسے پسند تھا۔ وہ جب جوہوں پر اس کے ساتھ جاتی تھی تو اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتی تھی۔ سمندر کی پیلتن لہروں سے ٹکراتی بڑھتی وہ دور تک نکل جاتی تھی اور اس کو ہمیشہ اس بات کا دھڑکا رہتا تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ جب واپس آتی تو اس کا جسم نپلوں اور زخموں سے بھرا ہوتا تھا، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ موزیل آگے تھی، ترلوچن اس کے پیچھے پیچھے ڈر ڈر کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا، اس کے بغل میں کوئی چھری مار نمودار نہ ہو جائے۔ موزیل رک گئی۔ جب ترلوچن پاس آیا تو اس نے سمجھانے کے انداز میں اس سے کہا، ترلوچ ڈیئر، اس طرح ڈرنا اچھا نہیں۔ تم ڈرو گے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا۔ سچ کہتی ہوں، یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ ترلوچن خاموش رہا۔ جب وہ گلی طے کر کے دوسری گلی میں پہنچے تو اس محلے کی طرف نکلتی تھی جس میں کرپال کور رہتی تھی تو موزیل چلتے چلتے ایک دم رک گئی۔ کچھ فاصلے پر بڑے اطمینان سے ایک مارواڑی کی دکان لوٹی جا رہی تھی۔ ایک لہجے کے لیے اس نے اس معاملے کا جائزہ لیا اور ترلوچن سے کہا، کوئی بات نہیں، چلے آؤ۔ دونوں چلنے لگے۔ ایک آدمی جو سر پر بہت بڑی پرات اٹھائے چلا آ رہا تھا ترلوچن سے ٹکرا گیا۔ پرات گر گئی۔ اس آدمی نے غور سے ترلوچن کی طرف دیکھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ سکھ ہے۔ اس آدمی نے جلدی سے اپنے نیفے میں ہاتھ ڈالا کہ موزیل آ گئی، لڑکھڑاتی ہوئی، جیسے نشے میں چور ہے۔ اس نے زور سے اس آدمی کو دھکا دیا اور مخمور لہجے میں کہا، اسے کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائی کو مارتا ہے؟ ہم اس سے شادی بنانے کو مانگتا ہے۔ پھر وہ ترلوچن سے مخاطب ہوئی، کریم، اٹھاؤ یہ پرات اور رکھ دو اس کے سر پر۔ اس آدمی نے نیفے سے ہاتھ نکال کر اور شہوانی آنکھوں سے موزیل کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اپنی کہنی سے اس کی چھاتیوں میں ٹہوکا دیا، عیش کر سالی، عیش کر۔ پھر اس نے پرات اٹھائی اور یہ جا وہ جا۔ ترلوچن بڑبڑایا، کیسی ذلیل حرکت کی ہے حرامزادے نے۔ موزیل نے اپنی چھاتیوں پر ہاتھ پھیرا، کوئی ذلیل حرکت نہیں، سب چلتا ہے، آؤ۔ اور وہ تیز تیز چلنے لگی۔ ترلوچن نے بھی قدم تیز کر دیے۔ یہ گلی طے کر کے دونوں اس محلے میں پہنچ گئے جہاں کرپال کور رہتی تھی۔ موزیل نے پوچھا، کس گلی میں جانا ہے؟ ترلوچن نے آہستہ سے کہا، تیسری گلی میں، نکڑ والی بلڈنگ۔ موزیل نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ راستہ بالکل خاموش تھا۔ آس پاس اتنی گنجان آبادی تھی مگر کسی بچے کے رونے تک کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب وہ اس گلی کے قریب پہنچے تو کچھ گڑبڑ دکھائی دی۔ ایک آدمی بڑی تیزی سے اس کنارے والی بلڈنگ سے نکلا اور دوسرے کنارے والی بلڈنگ میں گھس گیا۔ اس بلڈنگ سے تھوڑی دیر بعد تین آدمی نکلے۔ فٹ پاتھ پر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور بڑی پھرتی سے دوسرے بلڈنگ میں چلے گئے۔ موزیل ٹھٹک گئی۔ اس نے ترلوچن کو اشارہ کیا کہ اندھیرے میں ہو جائے۔ پھر اس نے ہولے سے کہا، ترلوچ ڈیئر، یہ پگڑی اتار دو۔ ترلوچن نے جواب دیا، میں یہ کسی صورت میں بھی نہیں اتار سکتا۔ موزیل جھنجھلا گئی، تمہاری مرضی، لیکن تم دیکھتے نہیں سامنے کیا ہو رہا ہے؟ سامنے جو کچھ ہو رہا ہے دونوں کی آنکھوں کے سامنے تھا، صاف گڑبڑ ہو رہی تھی اور بڑی پراسرار قسم کی۔ دائیں ہاتھ کی بلڈنگ سے جب دو آدمی اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھائے نکلے تو موزیل ساری کی ساری کانپ گئی اور اس میں سے کچھ گاڑھی گاڑھی سیال چیز ٹپک رہی تھی۔ موزیل اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ غالباً وہ سوچ رہی تھی جب یہ دونوں آدمی گلی کے سرے سے پہنچ کر غائب ہو گئے تو اس نے ترلوچن سے کہا، دیکھو ایسا کرو، میں بھاگ کر نکڑ والی بلڈنگ میں جاتی ہوں، تم میرے پیچھے آنا، بڑی تیزی سے، جیسے تم میرا پیچھا کر رہے ہو، سمجھے؟
मगर ये सब एकदम जल्दी जल्दी में हो। मोज़ेल ने त्रिलोचन के जवाब का इंतज़ार न किया और नुक्कड़ वाली बिल्डिंग की तरफ खड़ाऊ खटखटाती बड़ी तेज़ी से भागी। त्रिलोचन भी उसके पीछे दौड़ा। चंद लम्हों में वो बिल्डिंग के अंदर थे। सीढ़ियों के पास त्रिलोचन हाँफ रहा था, मगर मोज़ेल बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसने त्रिलोचन से पूछा, कौन सा माला? त्रिलोचन ने अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरी, दूसरा। चलो, ये कहकर वो खट-खट सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। त्रिलोचन उसके पीछे हो लिया। ज़ेनों पर खून के बड़े-बड़े धब्बे पड़े थे। उसको देखकर उसका खून खुश्क हो रहा था। दूसरे माले पर पहुँचे तो कॉरिडोर में कुछ दूर जाकर त्रिलोचन ने होले से एक दरवाजे पर दस्तक दी। मोज़ेल दूर सीढ़ियों के पास खड़ी रही। त्रिलोचन ने एक बार फिर दस्तक दी और दरवाजे के साथ मुँह लगाकर आवाज़ दी, महंगा सिंह जी। अंदर से महीन आवाज़ आई, कौन? त्रिलोचन। दरवाज़ा धीरे से खुला। त्रिलोचन ने मोज़ेल को इशारा किया, वो लपक कर आई। दोनों अंदर दाखिल हुए। मोज़ेल ने अपनी बगल में एक दुबली पतली लड़की को देखा जो बेहद सहमी हुई थी। मोज़ेल ने उसको एक लहजे के लिए गौर से देखा। पतले पतले नक्श थे, नाक बहुत प्यारी थी, मगर ज़ुकाम में मुब्तला। मोज़ेल ने उसे अपने चौड़े चकले सीने के साथ लगा लिया और अपने ढीले ढाले कुर्ते का दामन उठाकर उसकी नाक पोंछी। त्रिलोचन सुर्ख हो गया। मोज़ेल ने कृपाल कौर से बड़े प्यार के साथ कहा, डरो नहीं, त्रिलोचन तुम्हें लेने आया है। कृपाल कौर ने त्रिलोचन की तरह अपनी सहमी हुई आँखों से देखा और मोज़ेल से अलग हो गई। त्रिलोचन ने उससे कहा, सरदार साहब से कहो कि जल्दी तैयार हो जाएं, और माता जी से भी, लेकिन जल्दी करो। इतने में ऊपर की मंजिल पर बुलंद आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई चीख चिल्ला रहा है और धेंगा मुश्ती हो रही है। कृपाल कौर के हल्क से दबी हुई चीख बुलंद हुई। उसे पकड़ लिया उन्होंने। त्रिलोचन ने पूछा, कैसे? कृपाल कौर जवाब देने वाली थी कि मोज़ेल ने उसको बाजू से पकड़ा और घसीट कर एक कोने में ले गई। पकड़ लिया तो अच्छा हुआ। तुम ये कपड़े उतारो। कृपाल कौर अभी कुछ सोचने भी नहीं पाई थी कि मोज़ेल ने आनन फानन उसकी कमीज़ उतारकर एक तरफ रख दी। कृपाल कौर ने अपनी बाहों में उसे नंगे जिस्म को छुपा लिया और सख्त वहशत ज़दा हो गई। त्रिलोचन ने मुँह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मोज़ेल ने अपना ढीला ढाला कुर्ता उतारा और उसको पहना दिया। खुद वो नंग धड़ंग थी। जल्दी जल्दी उसने कृपाल कौर का अज़ार बंद ढीला किया और शलवार उतार कर त्रिलोचन से कहने लगी, जाओ उसे ले जाओ, लेकिन ठहरो। ये कहकर उसने कृपाल कौर के बाल खोल दिए और उससे कहा, जाओ जल्दी निकल जाओ। त्रिलोचन ने उससे कहा, आओ, मगर फ़ौरन ही रुक गया। पलटकर उसने मोज़ेल की तरफ देखा तो धोए हुए दीदे की तरह नंगी खड़ी थी। उसके बाहों पर महीन महीन बाल सर्दी के बाँस जागे हुए थे। तुम जाते क्यों नहीं हो? मोज़ेल के लहजे में चिड़चिड़ापन था। त्रिलोचन ने आहिस्ता से कहा, उसके माँ बाप भी तो हैं, जहन्नुम में जाएं वो। तुम उसे ले जाओ और तुम। मैं आ जाऊंगी। एकदम ऊपर की मंजिल से कई आदमी धड़ धड़ नीचे उतरने लगे। दरवाजे के पास आकर उन्होंने कूटना शुरू कर दिया, जैसे वो उसे तोड़ ही डालेंगे। कृपाल कौर की अंधी माँ और उसका मफलूज बाप दूसरे कमरे में पड़े कराह रहे थे। मोज़ेल ने कुछ सोचा और बालों की खफीफ सा झटका देकर उसने त्रिलोचन से कहा, सुनो, सिर्फ एक ही तरकीब मेरी समझ में आती है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। कृपाल कौर के खुश्क हल्क से चीख निकलती निकलती दब गई। दरवाज़ा? मोज़ेल त्रिलोचन ने मुखातिब रही। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती हूँ, तुम मेरे पीछे भागना, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी, तुम भी ऊपर चले आना। ये लोग जो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं सब भूल जाएंगे और तुम्हारे पीछे चले आएंगे। त्रिलोचन ने फिर पूछा, फिर? मोज़ेल ने कहा, ये तुम्हारी क्या नाम है उसका? मौका पाकर निकल जाए, इस लिबास में उसे कोई कुछ ना कहेगा। त्रिलोचन ने जल्दी जल्दी कृपाल कौर को सारी बात समझा दी। मोज़ेल ज़ोर से चिल्लाई। दरवाज़ा खोला और धड़ाम से बाहर के लोगों पर गिरी। सब लोग बौखला गए। उठकर उसने ऊपर की सीढ़ियों का रुख किया। त्रिलोचन उसके पीछे भागा। सब एक तरफ हट गए।
موزیل اندھا دھند سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، کھڑا اس کے پیروں میں تھی۔ وہ لوگ جو دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے سنبھل کر ان کے تعاقب میں دوڑے۔ موزیل کا پاؤں پھسلا، اوپر کے زینے سے وہ کچھ اس طرح لڑھی کہ ہر پتھریلے زینے کے ساتھ ٹکرائی، لوہے کے جنگلے کے ساتھ الجھتی وہ نیچے آ رہی۔ پتھریلے فرش پر ترلوچن ایک دم نیچے اترا۔ جھک کر اس نے دیکھا تو اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، منہ سے خون بہہ رہا تھا، کانوں کے رستے سے بھی خون نکل رہا تھا۔ وہ جو دروازہ توڑنے آئے تھے ارد گرد جمع ہو گئے، کسی نے بھی نہ پوچھا کیا ہوا ہے، سب خاموش تھے اور موزیل کے ننگے اور گورے جسم کو دیکھ رہے تھے جس پر جا بجا خراشیں پڑی تھیں۔ ترلوچن نے اس کا بازو ہلایا اور آواز دی، موزیل، موزیل۔ موزیل نے اپنی بڑی بڑی یہودی آنکھیں کھولیں جو لال موٹی ہو رہی تھیں اور مسکرائی۔ ترلوچن نے اپنی پگڑی اتاری اور کھول کر اس کا ننگا جسم ڈھک دیا۔ موزیل پھر مسکرائی اور آنکھ مار کر اس نے ترلوچن سے منہ میں خون کے بلبلے اڑاتے ہوئے کہا، جاؤ دیکھو میرا انڈرویئر وہاں ہے کہ نہیں، میرا مطلب ہے وہ۔ ترلوچن اس کا مطلب سمجھ گیا مگر اس نے اٹھنا نہ چاہا۔ اس پر موزیل نے غصے سے کہا، تم سچ مچ سکھ ہو، جاؤ دیکھ آؤ۔ ترلوچن اٹھ کر کرپال کور کے فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ موزیل نے اپنی دھندلی آنکھوں سے آس پاس کھڑے مردوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ میاں بھائی ہے لیکن بہت دادا قسم کا، میں اسے سکھ کہا کرتی ہوں۔ ترلوچن واپس آ گیا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں موزیل کو بتا دیا، کرپال کور جا چکی ہے۔ موزیل نے اطمینان کا سانس لیا لیکن ایسا کرنے سے بہت سا خون اس کے منہ سے بہہ نکلا اور اوڈیم اٹ، یہ کہہ کر اس نے اپنی مہین مہین بالوں سے اٹی ہوئی کلائی سے اپنا منہ پوچھا اور ترلوچن سے مخاطب ہوئی، آل رائٹ ڈارلنگ، بائے بائے۔ ترلوچن نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ موزیل نے اپنے بدن پر سے ترلوچن کی پگڑی ہٹائی، لے جاؤ اس کو، اپنے اس مذہب کو، اور اس کا بازو اس کے مضبوط چھاتیوں پر بے حس ہو کر گر پڑا۔ تو یہ موزیل افسانہ کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ افسانے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔